मैं दुल्हन बनकर अपने शौहर का इंतज़ार कर रही थी। मैंने सोचा था कि मैं अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ एक हसीन अंदाज़ से करूँगी, पर अक्सर ऐसे नहीं होता जैसा कि हम सोचते हैं। मैं एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। हमारे ख़ानदान में ये रिवाज था कि शादी से पहले लड़कियाँ उस लड़के को नहीं देख सकती और ना ही उस लड़के से बात करती हैं जिससे इनकी शादी तय होती है। हमारे ख़ानदान में इस चीज़ को बहुत बुरा समझा जाता है कि रिश्ता हो या मंगनी, लड़का और लड़की आपस में बात नहीं करते थे। अगर ये पुराने ज़माने का रिवाज हमारे ख़ानदान वालों ने ख़त्म कर दिया होता तो शायद के कई लड़कियों की ज़िंदगियां तबाह होने से बच जाती। मेरा शौहर जब शादी की रात कमरे में आया तो मेरे दिल में एक अजीब सी हरकत थी कि एक हसीन लड़का मेरे पास बैठेगा और एक हसीन अंदाज से मेरा घूंघट उठाएगा, मुझसे प्यार भरी बातें करेगा। वो सारी ख्वाहिशात शेयर करेगा जो उसने अपने और मेरे मुस्तकबिल के लिए सोची होंगी, मगर हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स थी। उसने मेरा घूंघट उठाने के बजाय मुझे कहा कि जाओ कपड़े तब्दील करके आओ। ये एक अजीब सा रवैया था। मैंने एक शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में कभी किसी के मुंह से ऐसा नहीं सुना था कि कोई अपनी बीवी के साथ पहली रात ऐसा रवैया इख्तियार करे, जबकि दुल्हन को तो उस रात मुंह दिखाई में दूल्हा एक तोहफ़ा भी देता है। लेकिन मेरे शौहर ने मुझे कोई तोहफ़ा नहीं दिया था और जो मेरे साथ हो रहा था, इस रवैये को कबूल करने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। ना ही मैं कुछ बोल सकती थी, क्योंकि हमारे माशरे में वालिदैन अपनी बेटियों को समझा देते हैं कि ससुराल से बस तुम्हारी लाश आनी चाहिए। जब मैं अपना दुल्हन वाला जोड़ा तब्दील करके आई तो मैंने कमरे में आने के बाद अपने शौहर पर हल्की सी नज़र डाली तो मैंने देखा इसका रंग सांवला था और वो मेरी उम्र से 10 साल बड़ा महसूस होता था। इसके चेहरे पर शादी को लेकर ज़रा बराबर भी कोई खुशी नहीं थी। रवैया तो ऐसे था जैसे उसके अल्फाज मेरे दिल पर तीर चला रहे हों। मुझे सिर्फ़ अपने माँ-बाप से था। अगर वो मेरी मर्ज़ी को अहमियत नहीं देना चाहते थे तो ना देते, मगर जो रिश्ता इनकी मर्ज़ी से हुआ था, उस इंसान में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी कि मैं अपने दिल को सुकून दे सकती। इसके रवैये ने तो जैसे मेरा दिल बेज़ार कर दिया था। मैं सुबह उठी तो हमारे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। वो मेरी सास थी। उन्होंने मेरा नाम पुकार कर कहा, शुमाइला उठो, उठकर वलीमे के लिए तैयार हो जाओ, मेहमान भी आने वाले होंगे। ये कहकर वो चली गई। आज हमारा वलीमा था। मैं और मेरा शौहर बस मियाँ बीवी ही थे। हमारे दिल बिल्कुल भी नहीं मिलते थे। मैं फ़्रेश होकर कमरे से बाहर आई तो मेरी सास मेरे वलीमे का जोड़ा लिए मेरे कमरे में बैठी थी। वो बहुत प्यार करने वाली औरत महसूस होती थी। मैंने इनसे जोड़ा पकड़ा और तैयार हो गई। इसके बाद वलीमे के लिए हम सब मैरिज हाल पहुँचे। हमारे वलीमे के लिए शानदार इंतज़ाम था, मगर क्या फ़ायदा इन सब चीज़ों का जब शौहर ही ऐसा हो। मैं भी सोफ़े पर बैठी ही थी कि मेरी नज़र एक हसीन से चेहरे पर पड़ी। इसके चेहरे को देखकर ऐसा महसूस होता था जैसे अल्लाह ताला की तरफ से चेहरे पर नूर हो, मगर इसके साथ इसके चेहरे पर उदासी भी थी। थोड़ी देर बाद सब मेहमान आ गए। अभी हमारे वलीमे का फंक्शन जारी होना ही था कि मेरी सास मेरे पास आकर बैठ गई, मुझसे सबका तारुफ करवाने लगी। मैं ये देखकर हैरान परेशान रह गई जब मेरी सास ने मेरा तारुफ उस लड़के से करवाया जिसके चेहरे से मेरी नज़र नहीं हट रही थी। मेरी सास ने बताया कि वो मेरे शौहर का कज़न है। उसका नाम मुग़ीस था और हमारे पड़ोस वाले घर में रहता था। मुग़ीस ने मुझे सलाम कहा और हाल चाल पूछने लगा। मुझसे बात करने के दौरान उसने मेरी तरफ नज़र भी नहीं उठाई थी। उसके लहजे में इतनी मिठास थी कि मैं उस वक़्त एक गहरी सोच में मुब्तला हो गई। मेरे शौहर और मुग़ीस में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। वो एक मीठे लहजे वाला शरीफ लड़का था और मेरा शौहर बदशक्ल और बदज़ुबान आदमी था। मेरे शौहर के लहजे में ज़रा भी मिठास नहीं थी। हर बात पर गुस्सा करना, तंज़ करना। मेरे शौहर गुलजार की आदत ही बन गई थी। गुलजार की सोच मुझसे इसलिए भी नहीं मिल रही थी क्योंकि इसकी और मेरी उम्र में बहुत फ़र्क था। वलीमा ख़त्म हो गया, हम घर चले गए। बस शाम होने वाली थी। मैं इस कदर थक गई थी कि मैंने जल्दी
سے کپڑے تبدیل کر لیے اور پیارا سا سوٹ پہن لیا۔ میں نوی نویلی دلہن تھی۔ ان دنوں میں تو سبھی لڑکیاں سجتی سنورتی ہیں۔ میرے شوہر گلزار کمرے میں آیا۔ جیسے ہی گلزار کی نظر مجھ پر پڑی، مجھے لگا مجھے کہیں گے بہت حسین لگ رہی ہو، مگر وہ تو فوراً سے بولا یہ کیا پہنا ہے؟ میں نے کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا خیریت تو ہے گلزار، آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ گلزار نے غصے میں کہا چمک دھمک والے سوٹ مجھے نہیں پسند، اٹھو تبدیل کر کے آؤ۔ میں تو سکتے میں آ گئی کہ نوی نویلی دلہن کو ایسے کون کہتا ہے۔ میں چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ بول سکی۔ میں نے سوٹ اتار دیا۔ مرد کبھی بیوی کی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا، خود اپنی ہر بات منوا لیتا ہے۔ میری شادی کو 1 ماہ گزر گیا تھا۔ میں نے کچن کا اور گھر کا سارا کام سنبھال لیا تھا۔ میں اسی مہینے میں دیکھ چکی تھی۔ میرے شوہر کی ماں میری ساس بہت اچھی عورت تھی۔ ان دنوں مغیث کے رشتے کی باتیں ہو رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ رشتوں کی ساری زنجیریں ٹوٹ جائیں اور وہ میرا ہو جائے۔ زندگی اسی طرح گزر رہی تھی، ٹوٹے ہوئے ارمانوں کے ساتھ۔ میں جب روز صبح اٹھتی کام میں مصروف ہو جاتی۔ میرے شوہر کا کزن مغیث قرآن مجید کا حافظ تھا۔ جب وہ تلاوت قرآن پاک کرتا تو اس کی آواز ہمارے گھر میں بھی آ رہی ہوتی۔ قرآن پاک کی تلاوت سن کے میرے دل کو سکون مل جاتا، شاید اسی لیے اس کے منہ پر اتنا نور تھا۔ ایک دن میری طبیعت بہت خراب تھی، میرا شوہر گلزار گھر پر نہیں تھا۔ تب میری ساس نے مغیث سے کہا کہ بیٹا شمائلہ بہو کو ڈاکٹر کے پاس لے چلو۔ مغیث نے پہلے اپنی ماں سے اجازت لی اور پھر مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ راستے میں میری بہت چاہت تھی کہ وہ مجھ سے بات کرے، مگر اس نے ایک بات بھی نہیں کی۔ اس میں بہت حیا تھی۔ میں سوچتی تھی بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ اتنی ساری خوبیاں ایک ہی انسان میں ہوں، مگر میرے سامنے مغیث ایک زندہ مثال تھا۔ میرے دل میں اس کی عزت اور پیار دونوں بڑھ گئے، اور دوسری طرف ہر روز میرے شوہر ایسی حرکت کر دیتا جس سے میں اور دور ہو جاتی، جیسے گلزار نے اس رات کی تھی جب مجھ سے کہا کہ میرا سوٹ لا کر دو۔ کمرے میں ٹی وی کا شور بہت تھا، اسی لیے گلزار کے ایک بار کہنے سے مجھے آواز نہیں آئی تھی۔ پھر گلزار نے مجھے اتنے غصے میں بلایا کہ جو شور کمرے میں تھا وہ بھی مدھم پڑ گیا۔ گلزار نے مجھے کہا کہ مجھے کان والے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ یہ بات میرے دل کو لگی کہ اس نے چھوٹی سی بات پر مجھے کان کا مریض بنا دیا۔ میں چاہ کر بھی اپنے شوہر گلزار کے قریب نہیں رہنا چاہتی تھی۔ میرے دل میں دن بدن مغیث کی محبت بڑھتی جا رہی تھی۔ اس بات کا انجام مجھے بالکل معلوم نہیں تھا۔ مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہو کیا رہا ہے۔ مجھے جب موقع ملتا میں مغیث کے گھر چلی جاتی اور اسے دیکھتی رہتی، مگر مغیث تھا کہ کبھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا۔ میں مغیث کے کمرے میں چلی جاتی، وہ نماز پڑھ رہا ہوتا۔ میں اپنے نصیب پر روتی تھی کہ میری شادی مغیث سے ہو جاتی تو کتنا اچھا تھا۔ آخر میرے نصیب میں اس جیسا شوہر کیوں نہیں تھا؟ میرے اور گلزار کے بیچ صرف ایک رشتہ تھا بس، اور کوئی رشتہ نہیں تھا۔ جبکہ میاں بیوی تو ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، مگر گلزار نے مجھے وہ مقام نہیں دیا تھا۔ میں جب کھانا بناتی تو مجھے مغیث کا خیال ہوتا، میں اس کی پسند کا کھانا بناتی۔ مجھے پتہ تھا کہ میں غلط کر رہی ہوں، لیکن میرے بس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں بھی ایک لڑکی تھی، میرے بھی جذبات تھے۔ میرا شوہر سارا دن کام پر ہوتا، رات کو گھر آتا اور ہمیشہ میرے ساتھ غصے میں بات کرتا۔ میں ہر ممکن کوشش کر چکی تھی گلزار کو خوش کرنے کی، مگر ہر بار ناکام ہو چکی تھی۔ مغیث نے گریجویشن کی ڈگری حاصل کی تھی، وہ سرکاری نوکری کی تلاش میں تھا۔ میری ساس مجھے خود کہتی تھی کہ اگر تم بور ہو جاؤ تو مغیث کے گھر چلی جایا کرو۔ مغیث کی ماں میرے ساتھ بہت باتیں کرتی تھی۔ میں مغیث سے کوئی سوال کرتی تو وہ میری باتوں کا جواب لازمی دیتا تھا، لیکن اس کی باتوں سے لگتا تھا کہ اس میں ایک لحاظ تھا۔ ایک طرف میرے شوہر گلزار تھے جن میں بالکل بھی لحاظ نہیں تھا۔ گلزار اور مغیث میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ میں جب بھی موقع پا کر مغیث کے کمرے میں جاتی، وہ نماز پڑھ رہا ہوتا، زیادہ تر یہی ہوتا تھا۔ آخر ایسی کیا بات تھی کہ وہ ہر وقت نماز پڑھتا رہتا تھا؟ اب ہر روز رات کو بلا وجہ گلزار مجھے ڈانٹ دیا کرتے، مجھ سے پیار سے بات نہیں کرتے۔ میں چاہتی تھی میرا شوہر بھی مغیث جیسا بن جائے۔ میں نے بہت کوشش کی، اسے بتایا بھی کہ میں کیا چاہتی ہوں۔
مگر اس دن اس نے میرے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ میں رو رو کر اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتی کہ یا اللہ، میں تو ہر کوشش کر چکی ہوں اپنے گھر کو بسانے کی، مگر اب یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ میں تو اپنے گھر والوں کی مرضی مان کر یہ رشتہ نبھا رہی تھی۔ میں اپنے گھر جا کر نہیں کہہ سکتی تھی کہ میں گلزار کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اگر میں انہیں کہتی تو وہ مجھے جان سے مار دیتے۔ مغیث کو دیکھ کر مجھے تسلی ہو جاتی کہ وہ میرے آس پاس ہے، مگر میں ایک گہرے راز سے بے خبر تھی۔ میں نے سوچا کہ اب میں مغیث کو صرف دوست کی نظر سے دیکھوں گی اور مغیث کو اچھا دوست تو بنا لوں گی۔ میں دن بدن مغیث کے قریب ہوتی جا رہی تھی، اس سے دوستی کی کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ اس کے گھر جا کر اس کے کمرے میں جانے کی بار بار کوشش کرتی، مگر جب بھی اس کے کمرے میں جاتی وہ نماز ادا کر رہا ہوتا۔ میرے دل میں ایک تجسس تھا۔ میں سوچتی تھی کہ آخر میں جب بھی مغیث کے کمرے میں جاتی ہوں تو وہ نماز ہی پڑھ رہا ہوتا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد شدت سے دعا کرتا ہے، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ دعا میں کیا مانگتا ہے۔ میں اس کی دعا مانگنے کے انداز سے اندازہ لگا سکتی تھی۔ اس کی دعا میں شدت ہے۔ میں اکثر اپنی ساس سے بات کرتے ہوئے مغیث کا ذکر کرتی تھی، اس کی زندگی کے بارے میں باتیں پوچھتی تھی۔ مجھے اچھا لگتا تھا مغیث کے بارے میں باتیں کرنا، اس کی زندگی کی روٹین معلوم کرنا۔ لیکن مجھے ڈر بھی لگتا تھا کہ کہیں میری ساس غصہ ہی نہ کر لے۔ ایک دن میں مغیث کے گھر گئی تو اس کی ماں سے پوچھا کہ آپ مغیث کی شادی کیوں نہیں کرتی؟ یا پھر اس کی شادی ابھی تک آپ نے کیوں نہیں کی؟ مغیث کی ماں میرے اس سوال پر چپ ہو گئی۔ مجھے ایسے لگا جیسے وہ میری بات کو نظر انداز کرنا چاہتی ہوں، بس اتنا کہا کہ وہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ اتنا خوبصورت ترین لڑکا، حافظ قرآن، نماز کا پابند، آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتا؟ میں اس کی وجہ جاننا چاہتی تھی۔ میں روز کی طرح مغیث کو نظر بھر کر دیکھتی، اس سے باتیں کرنے کی کوشش کرتی، لیکن مجھے کیا علم تھا کہ مغیث بھی مجھے اپنا دوست بنانے لگ گیا تھا۔ اب میں روز مغیث کے کمرے میں چلی آتی، شور صبح جاتا اور رات کو آتا، اور میری ساس کو میری کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ اب مغیث کے کمرے میں جائے بغیر مجھ سے رہا نہیں جاتا تھا۔ میں اس کے کمرے میں روز جاتی، لیکن حیرانگی کی بات یہ تھی کہ میں جب بھی اس کے کمرے میں جاتی وہ نماز ادا کر رہا ہوتا۔ مجھے یہ بالکل سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ کیا مغیث صرف میرے جانے پر ہی نماز ادا کرتا ہے یا سارا دن ہی نماز ادا کرتا رہتا ہے۔ میں نے یہ بات کنفرم کرنے کے لیے اگلے دن جب میں نے مغیث کے کمرے میں آنا تھا، میں نے وہ وقت تبدیل کر کے اس سے پہلے مغیث کے کمرے میں جانا شروع کر دیا۔ میں نے دیکھا مغیث اس وقت بھی جائے نماز پر بیٹھا نماز پڑھ رہا تھا۔ اس کا مطلب وہ صرف میرے جانے پر نماز ادا نہیں کرتا، بلکہ جب اس کا دل ہوتا وہ اللہ کی عبادت میں لگ جاتا۔ مجھے اس بات کا بہت زیادہ تجسس تھا، آخر وہ اتنی شدت سے اللہ تعالیٰ کے قریب کیسے ہوا ہے اور کیوں ہے؟ کیونکہ آج میں نے اس سے پہلے کسی نوجوان کو اس طرح نہیں دیکھا تھا۔ مجھے یہ باتیں عجیب لگ رہی تھی۔ میں اپنے دل میں مغیث کو اچھا دوست سمجھتی تھی۔ میرے دل میں اس کے لیے ایک الجھن سی پیدا ہونے لگی۔ آخر وہ اتنی شدت سے دعا کیوں مانگ رہا ہوتا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے جس کی بنا پر وہ شادی نہیں کر رہا؟ میں نے سوچ لیا کہ میں اس کی وجہ خود تلاش کروں گی۔ آخر کیا وجہ ہے؟ اسے کیا دکھ ہے؟ وہ کیوں شادی نہیں کر رہا؟ ایک دن میں نے اپنی ساس کو کہا کہ مجھے اپنے ماں باپ کی یاد آ رہی ہے، مجھے اپنے میکے جانا ہے۔ ان دنوں میرا شوہر گلزار کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ میں اس چیز کا فائدہ اٹھانا چاہتی تھی۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ میں ایک ہفتہ تک رہ کر آ جاؤں گی۔ میں گھر سے نکل کر اپنے میکے گئی، وہاں کچھ ہی وقت گزارا اور شام ہوتے ہی وہاں سے نکل آئی۔ میں اپنے سسرال آنے کے بجائے مغیث کے گھر چلی گئی۔ دروازہ کھلا ہی ہوا تھا۔ میں چپکے سے مغیث کے کمرے میں چھپ گئی۔ اس دوران مجھے گھر کے کسی فرد نے نہیں دیکھا تھا۔ میں مغیث کے کمرے میں گئی، میں نے دیکھا وہ کمرے میں موجود نہیں تھا۔ میں نے اس بات کا فائدہ اٹھایا اور مغیث کے کمرے میں کچھ تلاشیاں کرنے لگی۔ مجھے محسوس ہوا کہ اس کے کمرے میں کوئی آ رہا ہے۔ میں فوراً سے اس کے کمرے میں الماری کے پیچھے چھپ گئی۔ مغیث نے دروازہ کھولا اور کمرے میں آ گیا۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ اس نے اپنے کمرے میں آ کر چہل قدمی کرنا شروع کر دی، لیکن شکر ہے کہ
اس نے مجھے نہیں دیکھا تھا۔ میں اب اس انتظار میں تھی کہ وہ ایسا کچھ کرے کہ مجھے اس کا راز پتہ چل جائے۔ میں ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اس نے جائے نماز اٹھائی اور عشاء کی نماز ادا کرنے لگ گیا۔ نماز کے بعد اب شاید وہ نوافل ادا کر رہا تھا، مگر یہ تو میں روز دیکھتی تھی کہ اس کا زیادہ تر وقت جائے نماز پر گزرتا ہے، لیکن میں تو یہاں اس چیز کی وجہ ڈھونڈنے آئی تھی کہ وہ شادی کیوں نہیں کرتا۔ میں اس کے کمرے میں ایک طرف چھپی رہی، پھر کچھ دیر بعد میں نے جو دیکھا اور سنا تو میری سمجھ سے باہر تھا۔ مغیث نماز کے بعد دعا کرنے لگا۔ اس کی آواز اونچی تو نہیں تھی، مگر مجھے صاف سنائی دے رہی تھی۔ مغیث کو جو دعا کرتے سنا تو میں حیران رہ گئی۔ پہلے تو صرف میں اپنے نصیب کو کوستی تھی، اب میرا دل کر رہا تھا کہ میں اپنے آپ کو پیٹوں، میں اپنے آپ کو ماروں۔ مغیث جو کچھ اپنی دعا میں مانگ رہا تھا، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ واقعی یہی حقیقت ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ رہا تھا کہ اس کی پسندیدہ لڑکی آج کسی اور کی بیوی ہے، اس کی پسندیدہ لڑکی کی شادی کسی اور سے ہو چکی ہے۔ وہ اللہ سے رو کے یہ دعا کر رہا تھا کہ وہ اس لڑکی سے شادی کر سکتا ہے، مگر باپ بننے کی صلاحیت مغیث میں نہ ہونے کی وجہ سے اس لڑکی کے گھر رشتہ نہیں بھیجا، بلکہ کسی کو خبر بھی نہیں تھی کہ وہ کسی سے پیار کرتا ہے۔ اس کی ماں کو بس یہ پتہ تھا کہ اس کا بیٹا باپ نہیں بن سکتا، اسے یہ نہیں پتہ تھا کہ وہ کس لڑکی کو اس قدر چاہتا ہے۔ مغیث رو رو کر کہہ رہا تھا، اگر وہ لڑکی میری نظروں سے دور چلی جاتی تو مجھے صبر آ جاتا، لیکن اب تو وہ میری آنکھوں کے سامنے ہے، اب میں سارا دن اسے دیکھتا ہوں، مجھے ہر وقت اپنے نصیب پر رونا آتا ہے۔ مغیث کہہ رہا تھا، اے اللہ، میں اس حقیقت کو نہیں جھٹلا سکتا کہ میری من پسند لڑکی ہی میرے کزن گلزار کی بیوی ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے صبر عطا فرما، اسے میرے دل سے نکال دے۔ یہ سن کر مجھ سے رہا نہیں گیا، میں تو پہلے ہی اس کے پیار میں مر مٹ رہی تھی، اب تو میرے اللہ نے میری سن لی تھی۔ میں اس موقع کو نہیں کھونا چاہتی تھی۔ مغیث نے مجھے ایک شادی میں دیکھا تھا، پہلی نظر میں ہی وہ مجھے دل دے بیٹھا تھا۔ وہ میرے گھر رشتہ بھیجنا چاہتا تھا، پر اس میں باپ بننے کی صلاحیت موجود نہیں تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میری زندگی تباہ ہو، اسی لیے اس نے اپنے پیار کی قربانی دے دی۔ آج مغیث کی صدا نے میرا دل جیت لیا تھا۔ میں فوراً وہاں سے باہر نکلی اور اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ دعا مانگتے مانگتے چونک گیا۔ اس نے حیرانی سے سوال کیا، بھابھی آپ کہاں سے آ گئی؟ میں نے کہا، مجھے تمہارا پیار کھینچ لایا ہے۔ اس نے کہا، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ تو میرے بھائی کی بیوی ہیں۔ میں نے کہا، میں اس کے ساتھ بالکل خوش نہیں ہوں۔ میں نے مغیث کو بتایا کہ گلزار کا رویہ میرے ساتھ کیسا ہے۔ میں گلزار کے رویے سے بیزار ہونے کے بعد سے میں اسے پیار کرتی ہوں، لیکن مجھے یہ نہیں پتہ تھا کہ تم بھی مجھ سے پیار کرتے ہو۔ میں نے اس کو بتایا کہ جب میں گلزار کے غصے کے بعد تمہیں دیکھتی تھی، مجھے تمہارے اندر وہ ساری خوبیاں نظر آتی تھی جو میں اپنے شوہر میں دیکھنا چاہتی تھی۔ مغیث نے کہا، میرے اندر جو کمی ہے میں اس کے ہوتے ہوئے تمہاری زندگی بالکل خراب نہیں کر سکتا۔ میں نے اسے کہا کہ صرف اس کے اندر ایک کمی ہے، اس کا میری زندگی میں ہونا میرے لیے خوش قسمتی کی بات ہے۔ ہم دونوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم ایک دوسرے کی زندگی کا حصہ بن کر رہیں گے۔ میں نے اپنے گھر والوں کو ساری بات بتا دی کہ گلزار کا رویہ میرے ساتھ بہت برا ہے، وہ مجھے روز مارتا ہے۔ میں نے اپنے زخم بھی انہیں دکھا دیے تھے اور یہ سچ بات تھی۔ گلزار کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ میرے گھر والوں نے میرا ساتھ دیا۔ میں نے گلزار سے طلاق لے لی، پھر اپنی عدت گزارنے کے بعد مغیث سے نکاح کر لیا۔ مغیث اس قدر پیارا اور دل کا اچھا انسان ہے کہ مجھے اپنے نصیب پر رشک آتا ہے۔ اگر میں اس دن یہ قدم نہیں اٹھاتی تو اپنی زندگی میں کبھی خوشی نہ لا سکتی اور گلزار کے ساتھ بیزار زندگی گزارتی۔ گلزار کا رویہ میرے ساتھ ایسا اس لیے تھا کیونکہ گلزار جس لڑکی سے پیار کرتا تھا، اس لڑکی کے والدین نے اپنی مرضی سے اس لڑکی کی شادی کہیں اور کر دی تھی، جس کی وجہ سے گلزار کا دل دکھا تھا اور وہ نفسیاتی ہو گیا تھا۔ چھوٹی چھوٹی بات پر مجھ سے لڑتا تھا، مگر اب میری اس سے جان چھوٹ گئی تھی۔ خدارا میری والدین سے گزارش ہے کہ اپنی انا یا پھر اپنے پرانے رسم و رواج کی وجہ سے اپنے بچوں کی زندگیوں کو داؤ پر مت لگائیں۔ خدارا ان کی اپنی زندگی کے فیصلے ان کی رضامندی سے کریں۔
اگر میرے والدین میری مرضی پوچھ لیتے یا گلزار کی تصویر دکھا کر میری رضا معلوم کر لیتے تو میری زندگی کے اتنے مہینے ضائع نہ ہوتے، اور اگر گلزار کی پسندیدہ لڑکی کے والدین اس کی مرضی پوچھتے تو گلزار کی زندگی تباہ نہ ہوتی۔ میری والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کی زندگیاں تباہ مت کریں، ان کی مرضی کو ترجیح دیں۔ بچوں کی شادی سے پہلے ان کی مرضی پوچھنا ہر ماں باپ کو اپنا فرض سمجھنا چاہیے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ میں نے گلزار سے طلاق لے کر عدت گزارنے کے بعد مغیث سے شادی کی، میں نے یہ سب ٹھیک کیا یا غلط؟